बमों की आंखें नहीं हैं जो देख कर फटे। मुज़ाकरात का दे तगड़े और माड़े का दे मुज़ाकरात। तो भाई के नतीजे में जो हासिल करना चाहते हैं वो मुज़ाकरात में करना चाह रहे थे। अरबों डॉलर के जहाज खरीदने के बच्चे नहीं पढ़ाएंगे। कुरान पाक में जो हुक्म है, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, मेरा मुसलमान नहीं, मोमिन हो। दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की औकात टके ही नहीं। जंगें इंसानों के दरमियान ना कभी खत्म हुई थी, ना कभी खत्म हुई हैं, ना कभी खत्म होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के जो मेरे ऑफिस में सवाल भेजे हैं सबका ताल्लुक ऑब्वियसली ये जो इसराइल का और अमेरिका का हमला है ईरान पे, उससे मुताल्लिक है। मैं जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है, मैं टीवी पे रंग बिरंगे तजिए और तबसरे में सुन रहा हूं। मेरे नजदीक इसको और तरीके से देखने की जरूरत है। इसको हिस्ट्री के तनाजुर में देखें। दुनिया के तमाम, हमारा दीन है, उसको आप मजहब भी कह लें, लेकिन बेसिकली दीन कामिल कहते हैं हम। क्या है? बुद्धिस्ट हैं, वहां क्या है? नंगे पांव चलो। कीड़ा भी जानदार होता है, तुम्हारे जूते के नीचे आके कुछ ला ना जाए। लेकिन बुद्धिस्ट कितने वहशी हैं कि उन्होंने म्यांमार में गरीब मुसलमानों के साथ जो किया वो हिस्ट्री है। मैं बुद्धिज्म से शुरू कर रहा हूं। यहूदियत है, उसमें बिल्कुल किसी को गजंत पहुंचाने का कोई वास्ता नहीं। ईसाइयत है, बड़ी मशहूर घिसी पिटी बात है उनकी, हर बंदा जानता है कि कोई एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो। अंदाजा लगाओ, इनकी तारीख उठा के देखें। पिछली दो जो अजीम जंगें थी, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू, कुत्तों की तरह लड़े और दुनिया बर्बाद होके रह गई। कौन लड़े थे आपस में? वो गरीब गुरबा तो नहीं टकराए। कौन लोग थे? जिनके मजहब की रूह ये है कि किसी को दुख ना दो। अच्छा, ये करते करते हम यहूदियत हो गई, ईसाइयत हो गई। मैं बुद्ध मत से शुरू हुआ हूं। हिंदू मत, आप सोच भी नहीं सकते इंसानी जान की हुर्मत। हमारे यहां जानवर के बारे में भी यह हुक्म है कि तेज धार उसको जबा करो आले से, ताकि उसको दर्द कम से कम। मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों को, एक तो आदमियत का एहतराम। जंगों के दरमियान आका का हुक्म होता था, औरतों का कुछ नहीं, बच्चों का कुछ नहीं। ये जो फसलों का, दरख्तों का, वो भी था। इस्लाम की आमद से पहले रिवाज क्या था कि वो जाहिर है कुफ्र था उस वक्त हर तरफ। तो जो कबाइल आपस में टकराते थे, जो जीत जाता था वो हारे हुए लश्कर की जो लाशें होती थी उनके सारे आज़ा काट देते थे, मुर्दों के। हुजूर ने सख्ती से मना किया और मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि बिल्कुल लाशों की बेहुरमती नहीं करनी। और खुद मुसलमानों के विदिन क्या हुक्म है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और जिसका एक उज़्व जख्मी हो, यानी मेरी इस उंगली पे अगर चोट आए तो जाहिर है मेरा सारा जिस्म तकलीफ महसूस करेगा। कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। और एक वाकया सुने, दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े तो तलवारों से एक मारा गया। तो सहाबा ने हुजूर से पूछा
یہ جو مارا گیا وہ بھی مسلمان ہے، جس نے مارا وہ بھی مسلمان ہے، یہ تو جہنمی ہوا۔ حضور نے، پتہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حضور اسی لیے حضور ہیں، آپ نے فرمایا جو قتل ہوا وہ بھی جہنمی ہے، کیونکہ ارادہ اس کا بھی یہی تھا، اس کا بس چل گیا، اس نے قتل کر دیا، وہ قتل ہو گیا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ قتل کر دیتا، دونوں جہنمی۔ یہ ہے ہمارے مذاہب کی ٹیچنگز، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں۔ ہماری تاریخ کیا ہے؟ حضرت عثمان کو کسی یہودی نے، کسی کافر نے کہیں باہر سے آ کے شہید کیا تھا، کون لوگ تھے؟ میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ کربلا میں امام عالی مقام کے ساتھ کائنات کے سب سے مقدس اور خوبصورت خاندان کے ساتھ کیا ہوا کرنے والا کون تھا؟ یہ جو ہمارے تجزیے مجزیے ہو رہے ہیں نا، یہ بس اور طرح کی ایک کلیریکل سی ایکسرسائز ہے، ایک کلرکوں جیسی ایک، ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا اس سارے صورتحال پہ تبصرہ بالکل اور ہے۔ انسانی تاریخ میں کہنے کی حد تک جنگوں کی مذمت ہمیشہ کی گئی۔ دنیا کا کوئی عالم یا مذہب یا مذہبی آدمی یا کوئی راہب یا پریسٹ، اس نے کبھی نہیں کہا قتل عام کرو۔ اشوکا دا گریٹ جیسا واریر اپنی آخری جنگ کے بعد وہ رو پڑا، اس نے اتنی لاشیں دیکھی، اس کے بعد اس نے بدھ مت میں پناہ لی اور پوری زندگی تلوار پھینک دی۔ اس نے اچھا، ہمیشہ مذمت ہوئی ہے، لیکن جنگیں انسانوں کے درمیان نہ کبھی ختم ہوئی تھیں، نہ کبھی ختم ہوئی ہیں، نہ کبھی ختم ہوگی، کیونکہ ہر جنگ کے پیچھے انا ہوتی ہے، انا، ایگو، کوئی عقیدہ ہوتا ہے مذہب کی بنیاد یا ہوس۔ ابھی میں نے 2 عظیم جنگوں کی، ورلڈ وارز کی، جن میں سے ایک میں ایٹم بم استعمال 2 شہروں پہ ہوا تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ وینچر کر رہا ہے، ایڈوینچر کر رہا ہے، مس ایڈوینچر کر رہا ہے امریکہ، ربش، کچھ بھی نہیں کر رہا۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا۔ کبھی تیر کمانوں، تلواروں، اس طرح کے نیزوں ویزوں کی یا لاٹھیوں کی، اب بموں کی، وہ تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ آپ نے میری گردن کاٹ دی ہے، آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ اس کا خاندان کو آگا پیچھا ہوگا، بچے ہوں گے، نہ، آمنے سامنے انسان نے انسان کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ تو جنگ ہی اور ہے، جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو مار دے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہوا کیا ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ جس نے بم گرائے تھے، وہ بعد میں اب نارمل ہو گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اب جب یہ آج کل کے جو ہتھیار ہیں، تو استعمال کرنے والے کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ معصوم بچے بھی مارے گئے، عورتیں بھی مارے گئے، تو کچھ بھی نہیں۔ جب آمنے سامنے کا معاملہ تھا تو انسان نے تو انسان کو تب نہیں بخشا، آدمی کوئی نہیں جائے۔ حابیل قابیل کے جو آپ قصہ سنتے ہیں، سگے بھائی نہیں تھے۔ یہ اس پہ اتنے ڈرامے تو تجزیے یہ وہ سارا نہیں، خلاصہ کیا ہے؟ بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر پھٹے، انسانوں کی تو آنکھیں ہوتی، ایک دوسرے کو ذبح کرتے ہوئے وہ تو دیکھ سکتے تھے۔ اب بموں کی آنکھیں نہیں ہیں جو دیکھ کر پھٹیں اور اپنے ٹکڑوں کو بے گناہوں سے دور پھینکیں۔ غزہ میں کیا ہوا؟ کیا مجھے صرف اس لیے رونا چاہیے اس پہ، یا مجھے صرف اس لیے دکھ ہونا چاہیے کہ وہ بچے مسلمان تھے؟ نہ، وہ ایک ایڈیشنل ریزن ہے۔ کہتے ہیں مجھے آج تک، میں آئی واز ینگ، ایتھوپیا میں قحط پڑا تو میں نے ایک بچے کی تصویر دیکھی، ہمارے اخباروں میں چھپی،
وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا وہ بچہ، اس کا پیٹ اتنا پھولا ہوا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس کا پیٹ ہوا سے بھرا ہوا۔ اس بچے کی تصویر چھاپی کسی امریکن فوٹوگرافر نے، وہ لڑکتی پھڑکتی ہمارے یہاں بھی آ گئی، ہمارے پریس میں بھی چھپی، میں نے دیکھی۔ لوگوں نے اتنی لعنتیں بھیجی اس پہ کہ حرام زادے تو کیا بیچ رہا ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ہوتے ہیں آدمی اور انسان کا فرق، یہ خون خوار ایک مخلوق ہے۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ یہ اس کا نتیجہ فلانا، تو نتیجہ کیا ہونا ہے ہم نہیں جانتے۔ کائنات کی سب سے خوبصورت اور مکمل ترین رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ نگاہ آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کیا کہہ رہا ہے شاعر؟ اللہ پاک نے ان کو اگر آخری پیغمبر، اس کا مطلب ہے یہ کیا اعلان ہے؟ آقا کو آخری پیغمبر قرار دینے کا مطلب کیا ہے کہ اس سے بہتر میں تمہیں اب دے ہی نہیں سکتا۔ کیا ہوا تھا؟ دو ٹکے کے رزیلوں نے، بدماشوں نے، جواریوں نے، زانیوں نے، قاتلوں نے، غلاموں کی کھالیں نوچنے والوں نے مجبور کر دیا ان کو اپنا محبوب ترین شہر مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، اور وہ جانتے تھے کہ مائٹ کا مطلب کیا ہے۔ پھر وہی مکہ، وہی ابو سفیان، وہی ہند، کلیجہ چبانے والی، اور صرف کلیجہ نہیں، اس نے نکالا تھا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت بھی احد کی خاک پڑی ہے، میرے لیے بہت، میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے۔ کفن اپنا خود دھویا گرم پانی سے، وہ ڈال کے اس میں کیا کہتے ہیں جو ڈیٹول وغیرہ، اور کہا کہ اس کے بعد آفٹر آئی ایم ڈیڈ احد کی خاک ڈال دینا، صرف یہی مجھے پروٹیکٹ کرے تو کرے، نہ میں ایک چاول سا آدمی۔ پھر فتح مکہ، ہستی وہی، کائنات کا سب سے مکمل، سب سے خوبصورت اور عالی شان آدمی، مائٹ۔ بدر بھی آیا بیچ میں، احد بھی آیا، فائنلی مکہ ہیڈ ٹو سرنڈر۔ مائٹ از رائٹ۔ یہ بیٹھ کے بحثیں کر رہے ایران کا کیا بننا ہے، ایران کا، اور وہ بھونک رہے ہیں، وہ مذاکرات کی مذاکرات کا دے تگڑے اور ماڑے کا دے مذاکرات، کس بات کے مذاکرات؟ اسی لیے نہیں بیٹھے یہ جو ابو تباہی کے نتیجے میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مذاکرات میں کرنا چاہ رہے تھے، ان کو پتا تھا نہیں مانو گے تو ماریں گے، وہ مار رہے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں مانے مذاکرات، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے جو مانگنا ہے ہم دے ہی نہیں سکتے۔ وہ اتنی سی کہانی ہے، اور میں اکلوتا اکیلا آدمی کتنے سالوں سے کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ دینی اور دنیاوی علوم سے باہر نکلو، جس کا دین اسی کی دنیا، دنیاوی علوم حاصل کرو، ورنہ جو حشر ہو رہا ہے اس سے بدتر ہوگا۔ جس کا دین اسی کی دنیا، یہ جو کچھ ان کی ایجادات ہیں، اور ہم لوگوں نے تو ماچس نہیں بنائے، ذلیل نہیں ہوگے تو کیا ہوں، نہیں کرتے۔ اربوں ڈالر کے جہاز خرید لیں گے، بچے نہیں پڑھائیں گے، اور جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو بھی لغویات پڑھائی جاتی ہیں۔ کیا کرنا ہے اس کو پڑھا کے؟ تمہارے یہاں کبھی کو بڑا بندہ ہی نہیں پیدا ہوا صدیوں سے، نہ کوئی نیوٹن، نہ کوئی آئنسٹائن، نہ کوئی ایڈلر، نہ وہ جس بندے نے پتہ نہیں اس کی ایجاد تھامس ایڈیسن۔ وہ روز تم روئتے ہلال کے نام پہ پیسے کھاتے ہو، چاند دیکھنے پہ، وہ چاند پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں کنسٹرکشن کے لیے مٹیریل بنا رہے ہیں،
خلا میں ٹماٹر اگا رہے ہیں، تو کیسے تم کرو گے؟ پھٹکار ہے ہم پہ، ہم نے اپنے رب کا ایک لفظ نہیں سمجھا. کیا؟ اقرا، پڑھ. پڑھ کا مطلب ہے کائنات بھی پڑھ، میری پہیلیاں بوجھ. تاکہ دیکھو قرآن پاک کی وزڈم کے صدیوں پہلے بتا دیا تھا، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. تو مومن تو پھر اقرا سے شروع کرتا ہے، زندگی اقرا پہ ختم کرتا ہے. تو ہماری جو تذلیل ہو رہی ہے، دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی اوقات ٹکے ہی نہیں. آپ نے کبھی اپنے حکمرانوں کو طاقتوروں کے سامنے دیکھا ہے ان کی خوش آمدیں کرتے ہوئے؟ سیلز مین لگتے ہیں. پرسنل سرونٹس. کیا کریں؟ بھلے کچھ نہیں. ہم ایٹمی طاقت ہیں، بہت اچھی بات، میں بھی خوش ہوا تھا. اور یاد رکھنا، لیکن میں نے اس بات پہ بہت شور مچایا تھا، خبردار اچھلنا کودنا بند کرو، ایجاد ان کی ہے، تم نے اس کو کاپی کیا ہے، وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال ہو چکی ہے، تم اب بنا کے پھدک رہے ہیں. اور ایک بار میرے بہت پیارے دوست یونیورسٹی میں میرے سینئر تھے، ڈاکٹر مجاہد کامران، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی، 2 بار. میں سنڈیکیٹ کا ممبر تھا. ایک بار انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو گھر پہ وی سی ہاؤس پہ بلایا. تو میرا تو مجاہد کامران کے ساتھ بہت، مطلب 50 سال پرانا یونیورسٹی ہے اس کا، میرے تھوڑے سینئر تھے، بہت پیار محبت کا تعلق آج بھی ہے. میں جب وی سی ہاؤس میرا آنا جانا، ان کا میرے گھر آنا، وہ اور شادیہ بھابھی، وہ سارا ہمارا وی آر لائک اے فیملی. میں وی سی ہاؤس میں جب لمبا چوڑا پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں گاڑی شاڑی لگائی تو میں اندر گیا، تو میں واپس آ. کیوں؟ میں نے دیکھا ڈاکٹر عبد القدیر خان، تصویر میری اور ان کی دکھانا، اس پروگرام میں دکھانا. میں گھبرا کے باہر آ گیا، چونکہ میں اپنی جعلی خوشی ہم میں ایٹمی طاقت بن گئے کا میرا ریئیکشن اور تھا. تو میں نے نا وہ گارڈز وغیرہ جانتے تھے مجھے پہ، میں نے کہا بات سنو، وہ اپنے وی سی میں باہر بھیجو. آئی واز انوائڈ. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا، میں کہ یار وہ انہوں نے اندر تو میرے لیے ایک ریزنٹمنٹ ہوگی کہ یہ اس کو یہ کوئی جشن نہیں منا رہا ایٹمی طاقت بننے کا، یہ تو الٹا کہہ رہا ہے ہوش کرو، بس نقل مار لی ہے، ٹھیک ہے، بس کوئی اوریجنل کام کر رہا ہے. تو ڈاکٹر مجاہد کامران نے مجھے کہا کہ یار ایسی کون سی بات ہے، اول تو سوال ہی نہیں پیدا، از اے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین. تمہارا وہ کالم نگاری میں ایک اپنا ہے، وہ تو بلکہ بڑا خوش ہوئے تھے سن کے کہ تمہارا تو تم خیر اس طرح کی. میں اندر چلا، تصویر آپ دیکھ لیں پہلی ملاقات کی، وہ بھی مجھے وائس چانسلر صاحب نے بھجوائی. میں کو کیمرہ لے کے گیا، آفیشیل فوٹوگرافر کی بنی ہوئی تصویر ہے، وہ میں خابر کو کہتا ہوں آپ کو دکھائے. پہلی ملاقات، وہ اتنی محبت سے ملے، میں شرمندہ ہو گیا. اور انہوں نے مجھے کمپلیمنٹ دیا اس بات پہ، اس شخص نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے خط بھی ہیں میرے پاس، بعد میں ہمارا بڑا اچھا تعلق. تو مجھے کہتے ہیں کہ یو آر دا اونلی مین حسن صاحب ان دس کنٹری جو اصل بات کر رہا ہے. ہمارا کمال صرف اتنا ہے کہ ہم نے محنت بہت کی ہے اور کم وسائل میں ایٹمی طاقت بنے، لیکن بات وہی ہے جو آپ نے کی. میں تو کب سے رو رہا ہوں. تسی ارباں دے طیارے خریدنے بچے توڑے باہر، وہ خدا جانے ہوئے اتنے بچے رل جاتے ہیں پنکچر لگانے والی دکانوں پہ، اینٹیں بنانے والے بھٹوں پہ. ان میں کوئی نیوٹن ہو، ان میں کوئی آئنسٹائن ہو،
کوئی بڑا بندہ پیدا کیا تم نے سے مراد میں آپ میں شامل ہوں. اللہ پاک کی قسم مجھے 8ویں 10ویں میں یہ سمجھ جاتی میں پوری زندگی سائنس اور ٹیکنالوجی ان میں سے کہیں جاتا. عقل ہی نہیں تھی. انتہائی پڑھے لکھے ماں باپ, کسی نے نہیں بتایا ادھر کیا. پچھتاوا ہے میرا, شرمندہ ہوں میں اس بات پہ. اور وہ اس کے بعد میرا ان کے ساتھ بڑا ایک پیار محبت کا تعلق ہوا. اردو شاعری کا باپ اسد اللہ خان غالب, وہ پاگل ہو گیا تھا ماچس دیکھ کے. یہ کیا قوم ہے یار جو آگ کو جیب میں لیے پھرتے ہیں. اور سنو, ہماری کیا اوقات تھی؟ ہماری اوقات یہ تھی اگ لین آئی تو گھر والی بن بیٹھی پاتھیاں. آگ چودھری کے گھر میں یا کسی تگڑے بندے کے گاؤں میں گھر میں ہوتی تھی, اور اپنا چولہا ہر وقت جلتا رہتا تھا, ہر وقت پاتھیاں. اگر کبھی بجھ گیا تو چودھری کے گھر بھیج کے اپلا پاتھی جنوں کہندے. تو یہ اوقات ہے ہماری. کیا بنے گا؟ یہی بنے گا جو بن رہے ہیں. ایران مقاصد کیڑے مقاصد ہیں؟ مائٹ ہوگی, مقاصد پورے ہو جائیں گے. ورنہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے, کمزور کا غصہ ندامت, شرمندگی اور ذلت پہ ختم ہوتا ہے. کوئی علاج نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ایران پہ حملہ ہو گیا تو میں کیا کروں بھائی؟ واٹ کین آئی ڈو؟ تجزیے کیڑے تجزیے ہوئے؟ سیدھا جہا تجزیہ ہے, ایک سادہ. پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو, جتنے دل کر دو چڑھ دوڑتے جو مرضی کر لو. ہمارے اپنے درمیان جو اتفاق اور اتحاد کی صورتحال ہے عالم اسلام میں, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بہرحال یہ جو امریکہ کا, اس کو اس طرح مت دیکھیں, یہ ایسے ہی رہے گا, ہمیشہ سے ہے. حابیل کابیل سے شروع ہونے والا سلسلہ آج تک جاری ہے. کوئی زیادتی نہیں کر رہا. یہی ہیومن نیچر ہے. مائٹ از رائٹ. قرآن پاک میں جو حکم ہے, بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. میرا مسلمان نہیں, مومن ہو. اور کیوں تمہیں غالب ہونا چاہیے اگر تم مسلمان ہو؟ کیوں؟ چونکہ تم مسلمان ہو, تم کسی پہ ظلم نہیں کرو گے, زیادتی نہیں کرو گے. لیکن اگر تم غالب نہیں ہو تو پھر تمہارے ساتھ ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی. موسٹ ویلکم. آگے کس کی باری ہے, کل کیا ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. تھینک یو ویری مچ.